अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फख्र रश्क अंबिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के पैदा से और औलिया अल्लाह की विलायत के पैदा से दीन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दीन सीरीज का ये आज का 16वां लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है उसका उन्वान है ईमान की अहमियत और ईमान लाने का जरिया क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह को हम समझ रहे हैं। दीन सीरीज में हम ये 16वें लेक्चर में हम यानी कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला जो कुरान में इरशाद फरमाया कि जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राज है। तमाम कायनात का इसमें राज है और ईमान लाने का भी जरिया यही है। यानी कि आम बंदा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए मुसलमान होता है और मुसलमान से ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से वो मोमिन होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से मोमिन से वो मोहसिन बनता है और ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से वो मोहसिन से मुत्तकी बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से वो मुत्तकी से सिद्दीकीन के मुकाम पर आता है, शोदा के मुकाम पर आता है और हत्ता के नबीन के मुकाम पर भी आ जाता है। या नबी नहीं होता, जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया कि अरे उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होते तो वो तुम होते। यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या इरशाद फरमाया, क्या मुकाम दिए, वो मुकाम पर फाइल से आप यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह आपके जो है ना कल्ब में इस तरह से दाखिल हो गया था कि आप नबीन के मुकाम पर थे। तो तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरे बाद नबी होते तो वो उमर होते। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किस बिना पर बताए कि उनके दिल में जो है ना ईमान यानी कि ईमान इस तरह से दाखिल हो गया था जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे सहाबा इकराम को 13 साल यही तालीम दी कि तमाम सहाबा को 1,24,000 कमोपेश अंबिया जैसा आए, उसी तरह से 1,24,000 कमोपेश सहाबा इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी। तमाम जो है ना अंबिया 1,24,000 कमोपेश जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए वो सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह ही की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की ही तालीम दी। तो यहाँ पर हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का जरिया बताया जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से ईमान को कैसा हासिल किया जाता है। देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जब तालीम दी तो सहाबा इकराम क्या करते थे। सहाबा इकराम जब भी बाजार में या कहीं भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल से दूर होते, जब मुलाकात होती, सहाबा इकराम एक दूसरे से मुलाकात करते तो सहाबा इकराम एक दूसरे को दावत देते, ताल या आकी नजदुल ईमान। तो सहाबा इकराम एक दूसरे को दावत देते, आओ आओ हम ईमान की तस्दीक करेंगे। तो एक दूसरे से फिर सवाल करते कि कैसा नजदुल ईमान। तो सहाबा इकराम ये सवाल कर रहे हैं कि ये पूछते हैं कि हम कैसा ईमान की तस्दीक करेंगे। तो सहाबा इकराम फिर एक दूसरे से बात करते हैं कि बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से हम अपने ईमान की तस्दीक करेंगे। तो ईमान का जरिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखिए यहाँ पर जो है ना एक हदीस ऐसी होती है, हदीस में जो है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़े नफीस जो है ना वो सहाबा इकराम को बताए होते हैं। तो वो हदीस के रावी कौन है, हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, बारी ताला मुझे कोई ऐसा जरिया बताइए, ऐसा कलमा अता फरमाइए कि जो है ना कि मैं तुझसे जो है ना दुआएं मांगा करूं और मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगा करूं
اور جو ہے نا کہ میں تیرے قریب ہو سکوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کلیم اللہ ہے. آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں مگر میں تیرا لاڈلا اور میں تیرا خاص رسول ہوں. تو مجھے کچھ خاص راستہ بتا، خاص ذریعہ بتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، سات و زمین اور اس کے درمیان اور آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کو ترازو کے ایک پھڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پھڑے میں رکھ دو. تو لا الہ الا اللہ کا پھڑا وزن ہو جائے گا اور یہ تمام کائنات کی جو مخلوق ہے وہ تمام کائنات زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ پھڑے میں رکھیں گے تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، وہ جو مخلوق ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، وہ پھڑا اونچا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ مجھ تک آنے کا، میرے پاس آنے کا، مجھ سے کچھ مانگنے کا اور میرے پاس معزز اور مقرب بندہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کی سچے دل سے گواہی دے. تو لا الہ الا اللہ کو جو مانتا ہے اور جو لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے اور جو لا الہ الا اللہ کو دیکھتا ہے وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب تر بندہ ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہے، لاڈلے رسول ہے، کلیم اللہ ہے آپ کا لقب. آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں لیکن سب کے نتیجے آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کا ہی ایک ہی ذریعہ ہے میرے پاس آنے کا، مجھ سے دعائیں مانگنے کا اور ایمان لانے کا، یہی ذریعہ ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کہ ایک بات، اب یہاں پر ایک حدیث کو ہم رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار آواز دیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے معاذ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر پھر سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے. اس طرح سے جیسا بولنے کے بعد 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، خاص کر جو ہے نا کبھی کوئی چیز ایسی ہو جو ہے نا جو روزمرہ کے حرکت سے زیادہ کچھ اہم ہو اور اس سے کچھ عجیب لگنے لگے تو سمجھنا کہ اس کے بعد جو پہلے آنے والی جو بات ہوگی، آنے والا جو حرکت ہوگی، آنے والا جو کام ہوگا نا وہ بہت بڑا اہمیت کا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سوال کر رہے ہیں، معاذ پکار رہے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے اور کہہ رہے ہیں غلام حاضر ہے. اور صحابہ کرام کا بھی پیشنس ہے کہ آپ بھی دیکھیں کیا بولتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ غلام حاضر ہے، خادم حاضر ہے. اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرا کوئی ہوتا تو کیا بولتا؟ میں یہیں سے بار بار پکار رہا ہوں. اس طرح سے مطلب کوئی بھی اگر ہمیں جو ہے نا استاد بھی ہمیں آواز دے، یعنی کہ ہم استاد ہو، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی اگر آواز دے تو اب ہم دیکھیں کہ ہم یہیں گے. اب انہوں ہمارے کو آواز دے رہے، بولے آواز دے اعظم، بولے اب میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں بولو میں یہیں بیٹھا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آمنے سامنے ہے. پھر قریب چلے گئے، بولے کہ میں حاضر ہوں، کیا ہے بولو. پھر سوال اس طرح سے. لیکن یہاں پر اہمیت کی بات یہ بتایا جا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ. آپ نے بار بار یہی بات فرمائی، غلام حاضر ہے، خادم حاضر ہے، میں حاضر ہوں، اس طرح سے بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ان کو بلا کر جو ہے نا یہ بات بتائی کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ، یعنی کہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. کتنی پیاری حدیث ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا جو بندہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، وہ اسے بخش دیا جائے گا. تو یہاں پر دیکھیے لا الہ الا اللہ کی تعلیم، لا الہ الا اللہ کی اہمیت، لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو ہمیں جاننا ہے. اب دیکھیے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ
جو ہے نا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان لگا ہوگا، اور میزان پر جو ہے نا، جیسا کہ میزان کیا ہے، نیکیوں کا نیکیوں کا جو ہے نا تولا جائے، نیکیوں کو تولا جائے گا، تو نیکیاں اور گناہ جو ہے نا اس میں رکھا جائے گا، اس میں تولا جائے گا۔ تو وہ میزان کیا ہے کہ میزان میں جو ہے نا یہ ایک بندہ کو بلایا جائے گا، اور بلا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ بندے سے، کیا ہے بندے، پہلے کیا ہے، پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، اور وہ شخص کا جو ہے نا، وہ شخص کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کیسے رہیں گے، اس کے گناہ جو ہے نا زمین اور آسمان کے برابر ہوں گے، مطلب اس کی جو گناہوں کے جو رجسٹر ہے، اتنے گناہ رہیں گے، اتنے گناہ رہیں گے، اس گناہوں کے رجسٹر کا سائز ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے نا زمین اور آسمان کا سائز ہوگا، اور اس میں جو ہے، اور وہ کتنے ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہوں گے، وہ 99 رجسٹر ایسے ہوں گے جس کا ایک سائز جو ہے نا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو کہ اے بندے، مجھے یہ بتا، کیا یہ تیرے گناہ ہے، لیکن جو ہے نا کیا تجھے اس میں کوئی اعتراض ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یا باری تعالیٰ، فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو مانتا ہے کہ یہ گناہ تیرے ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے سے کہ تیرے اتنے زیادہ گناہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ سوچے گا کہ میرے اتنے سارے گناہ ہے، اب تو میری جہنم لازم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آجا میزان پر آجا، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو یہ بندہ بولے گا بھائی میرے پاس جو ہے نا کہ میرے اتنے بڑے اتنے زیادہ گناہ ہے، لیکن رجسٹر اتنی بڑی سائز کی ہے اور اتنے سارے گناہ ہے، تو میرا تو اب خسارہ ہے، میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ سوچ رہا ہے، دل ہی دل میں اپنے سوچ رہا ہے، سوچنے میں جو ہے نا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو میزان پر بلائے گا، اور میزان پر جو ہے نا اس کے تمام گناہوں کو رکھ دیا جائے گا، اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ وہ ایک چٹھی لے کر آؤ، جو ہے نا وہ چٹھی کو جو ہے نا ایک پلڑے میں رکھنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جیسا فرشتے جو ہے نا وہ چٹھی کو رکھیں گے تو رکھتے ہی جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ جو اس کے جو گناہوں کے رجسٹر ہے وہ اٹھ جائیں گے، اور یہ جو چٹھی ہے، ایک معمولی سی جو چٹھی ہے، وہ چٹھی جو ہے نا وہ دیکھنے میں چھوٹی سی معمولی سی لیکن وہ چٹھی وہ جھک جائے گی، اور یہ تمام گناہوں کو یہ جو ہے نا یہ میزان جو ہے نا یہ ہلکا کر دے گا۔ لیکن یہ بندہ پھر سے پریشان ہو رہے گا، بولا کہ ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے نا یہ اتنے سارے گناہوں پر بھاری ہو گئی۔ تو پھر وہ بندہ جو ہے نا یہ سوچتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیرے ساتھ انصاف ہوگا، میں نے بتایا تھا نا کہ تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو تیرا انصاف یہ ہے، میرا انصاف یہ ہے کہ تیرے لیے جو ہے نا یہ جو تیرے گناہ تھے، وہ گناہ جو ہے نا وہ تمام گناہوں کو جو ہے نا میں نے معاف کیا۔ اب یہاں پر دیکھ، تیری جو نیکی ہے نا، وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ایک مرتبہ جو ہے نا سچے دل کے ساتھ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں، زمین اور آسمان کے سائز کے برابر گناہ ہے، اور جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، زمین اور آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی مخلوق ہے وہ ایک پھڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پھڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا پھڑا جھک جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے ساتھ میں، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قسم اپنی عزت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کتنی گہرائی میں آ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت دیکھے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے جو ہے نا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مقام کیا حاصل ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو تم لا الہ الا اللہ کیا ہے۔
تو یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا ذریعہ ہے، یہ ایمان، اسی سے ایمان آتا ہے، اور اسی سے جو ہے نا ایمان جو ہے نا، ایمان اسی کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا عام بندہ درجات کو حاصل کرتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے درجات کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں جیسا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے ہمارے پاس جو ہے نا، مطلب وہ جیسا کہ عبادتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بڑی عبادتیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ درمیان، دونوں کے درمیان کیا ہے، زکوٰۃ اور حج جو ہے نا یہ مالداروں کے لیے ہے، اور جو ہے نا نماز اور روزہ کیا ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، امیر اور غریب اور سب پر یہ فرض ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ۔ تو ہمارا بھی ایمان دیکھنا ہے، ہم بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے نا ہم نماز بھی پڑھنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے نا ہم کلمے کو بھی سیکھنا ہے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے نا ہمیں حج بھی کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے نا ہمیں قربانی بھی کرنا ہے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور آخرت تک ہمیں پہنچنا ہے، خبر تک ہمیں پہنچنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر ہم جو ہے نا ہم یہ غور کریں کہ ہمارے لیے جو ہے نا ہم کو اپنے آپ میں کیا ہے، ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کون سے مقام پر ہیں۔ ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، مطلب جانو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو ہے نا تمہارے کو سیکھنا ہے کہ سمجھنا ہے کہ پھر کیا ہے کہ جاننا، جو زبان سے جو اقرار کرے وہ دل میں تصدیق ہونا، جو وہ جاننا، وہ جو زبان سے اقرار کرے اس کو جاننا۔ کیسا جانیں گے بھائی؟ جاننے کے لیے جو ہے نا اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیق کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی تحقیق ہی نہیں کرے تو دل میں تصدیق کیسا ہوگی؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ہے نا جیسا یعنی کہ پھر کیا جاننا، جو زبان سے اقرار کرے وہ دل میں تصدیق ہونا۔ تو لا الہ الا اللہ جو زبان سے اقرار کرے اس میں دل میں تصدیق کیسا ہوگی؟ اس کو جو ہے نا اس کا علم حاصل کریں گے، اس کا علم حاصل کرنا، پھر یقین پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد تصدیق ہوگی۔ اب جو تصدیق ہوگی وہ تصدیق کا نام ہی ایمان ہے۔ تو وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو زبان سے اقرار کرے وہ دل میں تصدیق ہونا ہے، اس کا نام، اس کا جو دل میں جو تصدیق ہو جائے گی اس کا نام ایمان ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہم کون سی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے جو ہے نا ہم نے ایمان کو مطلب ہم ہلکے میں لیا ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ایمان کا ذریعہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام جو ہے نا، صحابہ اکرام کا جو معمول تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان رہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جانو۔ اور صحابہ اکرام جو ہے نا، صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ صحابہ اکرام بازار میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہی دعوت دیتے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کریں گے، اور لا الہ الا اللہ سے جو ہے نا ہم اپنے ایمان کو تازگی دیں گے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام کی یہ تعلیمات تھے۔ اب دیکھیں، اب ایک بات جو ہے نا کہ اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا اپنے آپ میں ہم یہ فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا یہ صلاحیت ہے، اور میرے پاس یہ اسباب ہے، اور میرے پاس جو ہے نا یہ دولت ہے، اور میرے پاس یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ عہدے ہے میرے پاس۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے نا ایک واقعہ رکھتے ہیں، قرآن کا واقعہ ہے، سورہ فیل کا واقعہ ہے۔ تو سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ سورہ فیل جو ہے نا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیوں رکھا، اس میں بہت بڑے سبق ہے۔ قرآن کا ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ، اور جو ہے نا قرآن کا ایک ایک ورق جو ہے نا ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے، اور ہمیں جو ہے نا اس کے ذریعے ہمیں سیکھنا ہے۔ زندگی کی پوری راہ زندگی جو ہے نا اس میں قرآن میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران جو ہے نا حجۃ الوداع میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے مومنو، اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور ایک قرآن، اور جو یہ مضبوطی سے دونوں کو یہ تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن کا جو عمل ہے وہ اہل بیت کے سنتوں میں نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر، قیامت کے دن حوض کوثر پر جو ہے نا یہ مجھ سے ملاقات کریں گے،
اور جو ہے نا یہ دونوں کو جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کو اشارہ فرما کے میرے ساتھ ایسا ہوگا، اس طرح سے بتایا گیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا جو سورہ فیل کا جو واقعہ، سورہ فیل میں جو ہے نا واقعہ کیا ہے، ہم پورا واقعہ نہیں دیکھتے، ہم قرآن کا جو واقعہ ہے ہم پورا واقعہ نہیں پڑھ رہے، ہم بس ایک پوائنٹ کو لے کر وہاں سے جو ہے نا ایک اہم جو عنوان کے مطابق جو بات ہے وہ بیان میں ہم اس کو شامل کر کے جو ہے نا ہم بات کو آگے لے جائیں گے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر ہے، آپ وہاں کے متولی ہے اور جو ہے نا وہاں کے مظاہر ہے آپ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اب ابرہا ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو ہے نا کہ وہ جو ہے نا بہت طویل واقعہ ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس کی خواہش، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا بہت بڑے بڑے شہروں کو کیا کرتا، قبضہ کر لیتا اور ان پر جو ہے نا ظلم اتیاچار کر کے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کو اپنے قبضے میں انڈر میں لے لیتا۔ اب یہاں پر آیا اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہاں پر آیا، اس کا ارادہ کیا تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ ارادے کے ساتھ آیا، انہیں آ کر جو ہے نا اس نے کیا کیا، اب خانہ کعبہ کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کے ارادے میں آیا، آ کر جو ہے نا کچھ دور پہلے جو ہے نا وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہاں پر وہاں کے لوگوں، اپنے سپاہیوں کو بھیج کر جو ہے نا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بکریاں تھے، اونٹاں تھے، وہ اونٹوں کو اور بکریوں کو کیا کرے، وہ لوگ کیا کرے، وہ جو ابراہا کے جو فوج تھے، وہ فوج کے لوگ جو ہے نا ان لوگوں نے اٹھا کر یہاں پر لا لیے۔ تو اب جب لا لیے تو لانے کے بعد جو ہے نا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ جو ہے نا ابراہا کے پاس گئے اور جا کر جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا اس کو کہ دیکھے تو کیا ہے، آپ کے جو ہے نا آپ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پہلے تو کرسی پہ بیٹھا تھا، جیسا آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں حیبت طاری ہو گئی، فوراً پھر کیا کرا، وہ جیسا آپ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ گیا، نیچے بیٹھ کر کہنے لگا، بولا آپ یہاں پر کیوں آئے؟ تو بولا کہ جیسا یہ بات بولتے ہی جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ تم لوگ، تمہارے جو سپاہی ہے، وہ سپاہیوں نے جو ہے نا میرے اونٹوں کو ہکال کر ادھر لا لیا ہے، وہ بکریوں کو لے کر آ گئے ہیں، تو لہٰذا میں وہ بکریاں اور اونٹوں کو لینے کے لیے آیا۔ تو آپ نے جیسا یہ بات کہی تو اس نے تعجب کیا، اس نے بولا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں پر کیوں آیا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں تمہاری اس خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جیسا یہ بات بولے کہ تو کچھ بھی کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ اور یہ بکریوں کا مجھے مالک بنایا، وہ خانہ کعبہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے کو دیا اللہ تعالیٰ، تو لہٰذا جو ہے نا یہ اونٹ اور بکریوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تو لہٰذا تو انہیں میرے حوالے کر دے، اور وہ جو خانہ کعبہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب یہاں پر بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی گہری حکمت ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، سورہ فیل میں جو ہے نا بہت بڑی تعلیم ہے، آپ اس کو ہم سمجھ رہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا یہ سورہ فیل کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے قرآن میں، جس انداز میں، جس طرح سے بیان فرمایا ہے، اس میں ہمیں حکمت ہے، اس میں ہمیں سمجھنا ہے وہ حکمت کو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک بالکل تعجب کرنے لگا، بولا کہ بھائی میں اتنی بڑی چیز کو تمہاری جو ہے نا میں نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا، تم دیکھے تو تم اس کی وہی نہ کرے، تم بولے۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اونٹوں کی اور بکریوں کی، جو ہے نا یہ جو ہے نا میرے لیے میری حفاظت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ میرے حوالے کر۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے اونٹاں لے کے جاؤ، بکریاں لے کے جاؤ۔ لے کے جانے کے بعد جو ہے نا آپ نے جیسا یہ بات بتائی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا پورے مکہ کے لوگوں کو، اپنے جتنے بھی سرداران تھے ان لوگوں کو سب کو بلا کر کہا کہ دیکھو ابراہا آیا ہے، اور یہ جو ہے نا خانہ کعبہ کو نقصان ڈھانے کے چکر میں جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈال کے رکھا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے جو ہے نا گھر چھوڑ کر جو ہے نا وہ پہاڑوں کی طرف چلے جا، پہاڑوں کے اوپر چلے جا۔ تو اس طرح سے آپ نے حکمت استعمال کر کے آپ نے سب کو آگاہ کر دیا، اور پھر آپ جو ہے نا آپ بھی ایک پہاڑ کے اوپر آ گئے، اور آ کر جو ہے نا
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا دیکھیے، دعا بہت مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے قوت دے کہ میں اس سے اس کا مقابلہ کر سکوں اور اس کو یہاں سے میں ہٹا سکوں. مجھے قوت دے. اگر تو قوت نہیں دیتا مجھے، تیری کوئی حکمت ہے تو پھر جو ہے نا تو ہی اس کا مقابلہ کر لے اور تو ہی جو ہے نا اس خانے کعبہ کی حفاظت فرما لے بول کر جو ہے نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا یہ بول کر جو ہے نا خانے کعبہ کی چابیوں کو نیچے رکھنے سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ دیکھیے، جب کوئی مغرور ہو جاتا ہے، کوئی جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور جیسا وہ سمجھنے لگتا ہے اتنی ہی جتنی اس کے دل میں جو ہے نا غرور، تکبر، انا اور کپٹ، چھل اور یہ تمام چیزیں، یہ دھوکے بازی، یہ جتنی اس کے دل میں ہو جاتی ہے، مکاری عیاری ہو جاتی ہے اس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی طرح سے اسی کے جو ہے نا اس کے اندر جتنا بھرا ہوا ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں، یعنی کہ اتنی ہی کمزور مخلوق کے ساتھ اس کا جو ہے نا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب ابراہ کیا ہے؟ ابراہ کی بہت بڑی فوج ہے. اب اس کے پاس فوج کیا ہے؟ وائٹ سفید اونٹ ہے اس کے پاس، وہ ہاتھیاں ہیں اس کے پاس. وہ ہاتھیاں کیا ہے؟ وہ ہاتھیاں بڑے جنگجو ہاتھیاں ہیں اور وہ ہاتھیوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اتنے خطرناک ہاتھیاں ہیں اس کے پاس. تو اب لوگ جو ہے نا یہ لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے. عربان جو ہے نا عربوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں اس کے پاس، اتنے بڑے ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ کیا عرض کیا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اگر قوت دے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن جو ہے نا کہ اگر تیری حکمت ہے تو مجھے یہ جو ہے نا اس کا مقابلہ اگر میں نہ کر سکوں تو جو ہے نا تو ہی اس کی حفاظت فرما اور جو ہے نا اس کو سبق سکھا. تو جیسا یہ بات بول کر جو ہے نا آپ نے اپنے چابیوں کو جو ہے نا وہ نیچے رکھنے سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ ابابل کو بھیجا. ابابل کیا ہے؟ چوڑی سے تھوڑا سا بڑی، جو ہے نا وہ ایک مہینہ سے فاختے سے تھوڑا سا چھوٹی ہوتی ہے. تو وہ پرندے کو بھیجا اللہ تعالیٰ. بھیج کر جو ہے نا ان کے منہ میں ایک کنکری اور دو پیروں میں دو کنکری. اب یہ اس میں کیا بڑی حکمت ہے؟ اب اس میں جو ہے نا یہاں پر اولیاء اللہ فرماتے ہیں، علماء اکرام کا جو موقوف ہے اس پر، کہ آپ کی جو تعلیمات ہے، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب دیکھیں، اب یہاں پر ان کا جو حشر کیا ہوا، جب وہ پورے ابراہ کی جو فوج ہے وہ فوج کے اوپر کیا کرے؟ وہ کنکریاں کیا کرے؟ وہ پھینکے. سب سے پہلے کون سی کنکری پھینکے؟ اپنے منہ میں جو کنکری تھی وہ کنکری پھینکے. وہ کنکری پھینکتے ہی جو ہے نا وہ ہاتھیوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان لوگوں کے سر پر گرا. جو سپاہیاں جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو کنٹرول کرتے رہتے ہیں، ان کے سر پر گرا. وہ کنکری گر کر جو ہے نا جیسا وہ گرنے کے بعد جو ہے نا وہ آدمی سمیت ہاتھی دو ٹکڑے ہو کر ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا. اور گرنے کے بعد جو ہے نا کہ اب وہ گر گیا. گرنے کے بعد جو ہے نا اب دو کنکری اور بچے ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو ادھر آدھا ہو گیا ادھر آدھا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یہ دونوں پیروں کی دونوں ہاتھیوں کے اوپر دو ٹکڑے جو ہوئے ان کے اوپر پھینک دیا. اب یہاں پر پھینکنے کے بعد وہ جو ابابل ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جیسا یہ پھینک دیے کنکرے، تو وہ ہاتھیاں اور سپاہی سمیت بھوسا ہو گئے. تو یہاں پر جو ہے نا حکمت کیا ہے؟ یہاں پر یہ بتائی جاتی ہے کہ آج بھی ہمارے اندر جو ہے نا سورہ فیل ہمارے اندر ہے، آج بھی جو ہے نا ابراہ ہمارے اندر ہے، آج بھی جو ہے نا وہ ابراہ کی فوج ہمارے اندر ہے. لیکن ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، آج بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مقابلہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے. اور ابراہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اور ابراہ کی فوج کیا ہے؟ وہ نفس ہے، خواہشات ہے اور دنیا کی محبتیں ہیں. وہ ابراہ کی فوج ہے. اب وہ جو ابراہ ہے وہ شیطان ہے، اور جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہمارا قلب ہے، ہمارا دل ہے. اور جو ہے نا کہ وہ کنکریاں کیا ہے؟ وہ کنکریاں جو ہے نا وہ اسلام، ایمان، احسان کی کنکریاں ہیں. اور وہ جو ابابل ہے، وہ ابابل کیا ہے؟ وہ دین ہے. اب وہ دین کے ذریعے سے جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ جو سیکھتے جو ہے نا وہ اسلام کا ایک کنکر مارے گا. یعنی ابلیس کو، شیطان کو ہمارے اندر جو آ رہا ہے تو وہ اسلام کا ایک کنکر مارے گا. اور جیسا کہ اس کا اور اگر گناہ بڑھ رہے ہیں تو ایمان، پھر اس کے بعد احسان، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟
اب دیکھیں دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کیا کرے گا، اپنی زندگی کو سنوارے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا دل کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، اور وہ ابرہہ کیا ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کا جو لشکر ہے وہ کیا ہے، دنیا ہے، نفس ہے، خواہشات ہے، وہ شیطانی لشکر ہے. اور جو ہے نا کہ وہ جو کنکریاں ابابل کے منہ میں اور پنجوں میں جو کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں کیا ہے، وہ اسلام، ایمان، احسان. اب دیکھیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیطان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا قلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو عرش المومنین، قلب المومنین عرش اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قلب المومنین عرش اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہاں پر ہمارے لیے یہاں پر یہ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو ابابل ہے، وہ ابابل نے کیا کیا، وہ ابابل کمزور مخلوق ہے، حالانکہ ایک کنکری ہے، ہاتھی کے اوپر پھینکے تو وہ بھوسا بھوسا ہو گئے. تو ہمارے اندر بھی کیا ہے، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت ساری چیزیں رکھا، جیسا کہ اسلام، ایمان، احسان. یہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت اسٹرانگ ہے. ہم کمزور ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم محتاج ہے، ہم عاجز ہے، مجبور ہے، ہم مردہ ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اندر یہ اسٹرانگ ایک ہتھیار دیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہتھیار ہے. لا الہ الا اللہ یعنی کہ اسلام، ایمان، احسان کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ دنیا، نفس، شیطان کے جو خواہشات ہیں ان لوگوں کو مارنا ہے. اور کیسا ماریں گے، جب لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا، یعنی اسلام مضبوط ہوگا. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے احسان مضبوط ہوگا. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بندہ متقی بنے گا اور اپنے درجات کو حاصل کرے گا. اب یہاں پر ہم کیا غور کریں کہ اپنے اندر ہم کس کو غور کریں، کس کا ہے ہمارے پاس یہ ایمان، کس کے اوپر ہے ہمارا، ہم غور کریں. کہ اب یہاں پر جو ہے نا ہم یہ غور کرنا ہے کہ ایک واقعے کو ہم رکھتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، تم اتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کیا تمہیں کبھی کچھ تکلیف ہوئی، کسی کی روح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، مجھے ایک وقت بہت تکلیف ہوئی تھی. بولے کہ بتاؤ کون سے وقت تمہارے کو تکلیف ہوئی تھی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ، مجھے جو ہے نا تو نے حکم دیا تھا کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے، اور وہ کشتی کا جو ہے نا وہ کشتی میں جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا بچے کو جنم دی، ابھی جسٹ جنم دی بچے کو، اور جو ہے نا تیرا حکم آیا مجھے کہ جو ہے نا یہ کشتی کو غرق کر دو اور تمام لوگوں کی روح قبض کر دو سوائے ان دونوں کے جو ابھی جنم لیے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے نا ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی ماں، دونوں کو بچا لینا، باقی سب کو جو ہے نا غرق کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا آپ نے ویسے ہی کیا، وہ کشتی کو غرق کر دیے اور جو ہے نا تمام لوگوں کی روح قبض کر لی. اب اس کے بعد جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ دونوں کو ایک تختے پر بٹھا کر سمندر میں چھوڑ دو. تو اب وہ سمندر میں چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ دونوں کو تختے پر بٹھا دیے، اور بچے کو جو ہے نا وہ ماں دودھ پلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تیرا حکم آیا کہ اس روح کا بھی، اس ماں کی بھی روح کو قبض کر لو. تو جیسا یہ بات بولتے ہی جو ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے سوچا کہ اب یہ بچے کا کیا ہوگا. اس میں یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سوچنے لگے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب یہ سوچ رہے تو بولے کہ کیا تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ بچے کا میں نے کیا کیا، وہ بچہ کہاں پر ہے، تم کو معلوم ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا علم ہے، تو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا تمہیں پتا ہے؟ تو بولے کہ نہیں باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. تو جیسا یہ بولنے کے بعد جو ہے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسا بولتے ہی آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لڑکا ہے، وہ لڑکے کو میں نے وہ جو تختے پر جو بچہ تھا، وہ بچے کو تختے پر اسی طرح رکھا، اور جو ہے نا میں نے موجوں کو حکم دیا کہ وہ تختے کو جو ہے نا ایک جزیرے پر پہنچا دے. تو وہ موجوں نے کیا کیا، وہ جزیرے پر پہنچا دیے. پھر اس کے بعد میں نے اس جزیرے کو جو ہے نا اس جزیرے کے مقام کو جو ہے نا میں نے حکم دیا کہ
یہ بچے کے لیے جو ہے نا یہ جزیرہ نرم ہو جائے، اور اس جزیرے پر اس جو زمین پر جو ہے نا اور رنگ برنگی پھولوں کے اور جو ہے نا بڑے خوشبودار پودوں کو اگائے اس زمین پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا، نر مادہ جو جیسا ہوتے ہیں، تو میں نے ایک بھیڑیے کے مادہ کو جو ہے نا میں نے حکم دیا کہ وہ آ کر جو ہے نا بچے کو دودھ پلایا کرے، اور میں نے جو ہے نا پرندوں کو حکم دیا کہ یہ خوبصورت رنگ برنگی جو پرندے ہیں وہ پرندوں کو میں نے حکم دیا کہ یہ بچے کی جو ہے نا دلجوئی کرے، اور میں نے بادل کو حکم دیا کہ اس کے اوپر نہیں برسنا، اور میں نے جو ہے آسمان کو حکم دیا کہ میں سورج کو حکم دیا کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا میں نہیں برسنا، یعنی کہ جو جو بارش ہوتی ہے وہ بارش اس کے اوپر نہیں برسنا، اور جو ہے نا میں نے حکم دیا کہ جو ہے نا جو سورج ہے وہ سورج کو جو ہے نا میں نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے نا اتنی ہی دھوپ دینا جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی گرمی دینا اس کو جتنی ضرورت ہے، اور میں نے جو ہے نا میں نے بھیڑیوں کو حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرے۔ اب دیکھیے بھیڑیے کا کام کیا ہے، بھیڑیے کا کام چیر پھاڑ کر کے کھا جانا ہے انسان کو، چاہے کوئی سے بھی جانور ہو اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کا دیا ہے، تو اس کا کام کیا ہے، چیر پھاڑ کر کے کھا جانا۔ لیکن معمولی سے معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، کمزور بچہ ہے، تو اس کے لیے بہت لذیذ کھانا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھایا۔ دودھ پلائے اس کا، آخری میں اس کو جو ہے نا دودھ پلا کر اس کی پرورش کرے، پرندے کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ اور رنگ برنگی خوشبودار پھولیں ہیں، حالانکہ جزیرہ کیسا ہوتا ہے، کیڑے پتنگے جانور ہیں بہت سارے کچھ ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو سب بدل جاتا ہے۔ لیکن سورج کا کام کیا ہے، جلانا ہے، آگ کا کام کیا ہے، جلانا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا آگ نہیں جلائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب چھری چل رہی تھی آپ کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں چلنا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم اب وہ چھری پر کیا ہوا، نہیں چلنا، تو وہ نہیں چلی۔ تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے دے جو ہونا ہے تو وہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ تمام واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں نے اس کو کیا کیا، کہاں سے لے کر نکلا، موجوں کی، مطلب سمندر کی جو موجیں ہیں وہ خوفناک موجیں ہوتی ہے، میں نے تختے کو حکم دیا کہ تو جو ہے نا اسے تختے پر جو ہے نا میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اسے جزیرے تک پہنچا دینا اس تختے کو۔ پھر وہ بچے کی پرورش کیسا ہو رہی ہے، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کے لیے لگا دیا۔ اب لگانے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ اسرائیل کیا تم جانتے ہو کیا وہ شخص کہاں ہے، وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو پھر عرض کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو بہت بڑی بادشاہت دی ہے، پوری دنیا پر اس کو میں نے حکومت کے لیے اس کو حکومت دی ہے اس کو، اور جو ہے نا دنیا کی تمام دولت اس کے لیے میں نے کھول دیا ہے۔ لیکن تم کو معلوم ہے اب وہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے نا اس بات پر جو ہے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ باری تعالیٰ تیرا علم جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج وہ میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بحث کر رہا ہے، وہ نمرود ہے جو ہے نا کہ اس نے جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو میں نے حکومت دی ہے، تو وہ اپنے جو ہے نا معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہاں پر میں نے اس کو کیا کیا، اس کو میں نے ذلیل کیا۔ کیسا ذلیل کیا؟ اب میں نے اس کی اتنی بڑی پرورش تھی کہ کہاں سے میں نے، اور موت کے منہ سے اس کو نکال کر اس کی پرورش کر کے اس کو اتنی ساری دولت دی، پوری دنیا کی حکومت دی، لیکن اس نے کیا کیا، میرے خلیل میرے ابراہیم سے لڑ رہا ہے۔ اب وہ لڑ رہا ہے تو اب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ نمرود سے جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ مناجات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اس کو لا الہ الا اللہ، تو جو ہے نا اسلام قبول کر۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، تو تو جو ہے نا تو معبود ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، تو تو یہ بتا، اگر تو معبود ہے تو سورج جو ہے نا مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب میں ڈوبتا ہے، تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوبا۔ تو جیسا یہ بات بولا تو نہیں، اس سے پہلے کیا بولا کہ جو ہے نا میرا رب تو وہ ہے، حضرت ابراہیم تمہارا رب کیا ہے، کون ہے بول کے وہ اس نے بحث کیا، اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے بول کے اس طرح سے پوچھا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو وہ جلاتا بھی ہے اور وہ مارتا بھی ہے، یعنی اسے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے دیکھے جو اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ ہے بول کے کچھ سمجھتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ ذلیل کیسا ہو رہا ہے دیکھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کسی کو مارتا ہوں اور کسی کو زندہ کرتا ہوں بولتا، جلاتا ہوں بولتا۔ تو اس نے کیا کیا، جس کو سزائے موت ہونا تھا اس کو آزاد کر دیا، جو آزاد تھا اس کو کیا کرا، پکڑ کے اس کو سزائے موت دے دیا۔ تو بولے کہ میں بھی جلا رہا ہوں، میں بھی مار رہا ہوں، اس طرح سے بولتے ہی جو ہے نا وہ جاہل ہے۔ جاہل کے ساتھ کیا ہے نا کہ زبانی بحث زیادہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ چاہے تو بحث کر سکتے تھے، اللہ کے نبی ہے آپ چاہے تو بحث کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بحث نہیں کیا، آپ نے جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا علمی جواب دی۔ اس کا وہ علمی جواب کیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو ڈباتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں سورج کو ڈبا۔ تو اس طرح سے بولتے اس کو غصہ آ گیا۔ اب دیکھیں جس کے پاس کچھ جواب نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسے کیا، غصہ کر کے جو کہنے لگا کہ تمہارے رب کو بلا لو، بولے کہ فوج تیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بات پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، وہ فوج کو تیار نہیں کرتا، وہ فوج کے لیے وہ حکم دے دیتا ہے تو فوج آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جیسا یہ بات سنتے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو وہ حکم جو ہے نا جیسا اب وہ جنگ کے لیے آ گیا، میدان میں آ گیا، بولے کہ اب میدان میں آ جاؤ، تمہاری فوج کو لا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے کہا، اور یہ کہتا ہے کہ بلا لو تمہارے رب کی فوج کو، بلا لو، کہاں ہے؟ بولے کہ میری فوج ایسی نہیں ہے، میرے رب کی فوج ایسی نہیں ہے کہ تو دیکھ سکے۔ میرا جب رب حکم دے گا وہ حکم کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی فوج آ جائے گی۔ اب وہ فوج کون سی آ رہی ہے؟ فوج جو ہے نا وہ فوج ہے وہ نمرود کے جو غرق کرنے کے لیے اس کا غصہ، اس کی جو انا ہے، اس کی جو جاہلیت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کس کو بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک معمولی سی ابراہ کے لیے تو ایک موٹی والی تھی، تھوڑی اسٹرانگ تھی وہ، اور نمرود کے لیے نا تو اس کے لیے تو اور کمزور، کیا کمزور؟ اتنی کمزور کہ وہ تو مچھروں کی فوج بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مچھروں کی فوج بھیجنے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ جیسا یہ فوج بھیجے تو ایسا بھیجے فوج، وہ فوج جو ہے نا وہ مچھروں کی جو جھول آ رہی ہے وہ کیسا، وہ آسمان پر ایسا ہے جیسا کہ وہ سورج کو، آسمان کو ڈھانپ لیا، اتنی زیادہ فوج۔ اب اتنی فوج آ گئی، اتنے مچھر آ گئے ہیں، اور آ کر جو ہے نا کہ اب یہ جو ہے نا یہ نمرود کے اوپر بیٹھتے فوج، وہ مچھر بیٹھتے اور بیٹھتے ہی جو ہے نا پورا ان کا چمڑا غائب ہو جاتا اور ان کا خون پورا چوس لیتے، اور سب جو ہے نا ان پہ بس خالی ہڈیاں بچے ہوئے ہوتے۔ تو وہ دیکھ کر جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا کرے؟ اب یہ جو ہے نا اس کے لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ اب وہ تو مچھر ہے، لیکن مچھر سے بھی اور ادنا کمزور مچھر، وہ کمزور مچھر کون تھا؟ وہ لنگڑا مچھر تھا۔ اب وہ لنگڑا مچھر کیا کرا؟ وہ لنگڑا مچھر کیا کرا؟ وہ اس کے جو ہے نا نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ اب ٹیکنیکلی جو ہے نا ناک میں جو ہے نا ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے ٹیکنیکلی، یعنی کہ سائنسی اعتبار کے حساب سے اتنا سروائیو نہیں کر سکتا، اتنے باریک باریک نسیں، مچھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ہر وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک لنگڑا مچھر کیا کرا؟ اس کے ناک میں گھس گیا، ناک میں گھس کر جو ہے نا وہ دماغ تک پہنچ گیا۔ اب دماغ تک پہنچنے کے بعد جو ہے نا اس نے 400 سال حکومت کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا 400 سال کی حکومت کے بعد جو ہے نا اس کے جب وہ لنگڑا مچھر جب اس کے ناک کے ذریعے سے وہ دماغ میں چلا گیا، وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ لنگڑی ٹانگ مار رہا ہے اس کو، ایک ہی ٹانگ مار رہا ہے اس کو،
اب ایک ٹانگ کا ہے، ایک ہی ٹانگ مار رہا ہے اس کو، جیسا مارتا تو اس کے سر میں درد ہوتا، تو وہ درد کے ذریعے کیا کرتا ہے، وہ درد کو کیا کرتا ہے، وہ درد کم کرنے کے لیے کسی کو رکھتا اور بولتا کہ سر پہ اس جگہ پر مارو بولتا. تو اب وہ مارتے مارتے وہ لوگ تھک جاتے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو خاص لوگ آتے ہیں، جیسے کہ امبیسڈر وغیرہ کوئی آتے ہیں، کوئی بڑے بڑے بزنس ٹائکونس آتے ہیں، تو ان سے بات چیت ہوتے رہتی. تو جو ہے نا، اب کوئی درباریاں کوئی بھی سامنے آمنے سامنے نہ رہتے. اب اس کو کیا کرنا، اب اس کے پاس جو ہے نا، وہ ان لوگوں کے پاس جو چپل ہوتی ہے وہ چپل اتار کے سر پہ مارو، جلدی میرے مارو بولتا. اس طرح سے، یعنی کہ اس طرح سے 400 سال تک. اور حکومت کیا ہے، یعنی کہ 800 سال کی اس کی حکومت تھی اس کی. تو وہ 800 سال تک جو ہے نا، اور 400 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو ذلیل کرے اس کو. تو یہاں پر بات کیا سمجھنے کی ہے کہ جو ہے نا کہ اگر ہم اپنے اندر سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں ہی کچھ ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں اور میرا ہے، اور میں نے اپنے صلاحیتوں سے میں نے اس کو پایا ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو دیکھا ہے بولے، تو پھر جو ہے نا ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ابراہ کے ساتھ ہوا، ابراہ کی فوج کے ساتھ ہوا. جیسا نمرود کیا ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، اس کی فوج کا ہوا، ویسا ہی ہمارا بھی حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں کیا سکھایا جا رہا ہے، ایمان یہی ہے، ایمان کا ذریعہ یہی ہے. ایمان کے ذریعے ہم کیا ہے دیکھ رہے ہیں، ایمان کے ذریعہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا ذریعہ ہے. ایمان کو لانے کا یہی ذریعہ ہے، ایمان آنے کا یہی ذریعہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایمان تو آ رہا، کیسا آ رہا، ہم ٹوٹا پھوٹا ایمان حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن جو ہے نا ایمان حاصل کرنا ہے ہمیں. کب تک؟ ایمان حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ایمان کے پھر ایمان کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں درجے بھی حاصل کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں. آ کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ اس بات کو سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے، اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو اتنا حدیث میں ذوق اور شوق نہیں دیکھا. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہوگا. سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہوگا، وہ میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن میری سب سے زیادہ شفاعت کا وہ حقدار ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کیا ہے، وہی ہے. یعنی کہ اب ہمارے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں کیا ہے، تو اب ہمارے لیے جو ہے نا ہم حضرت سعید خدری کی بھی حدیث دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث دیکھے. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعے میں کیا ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی تھی، وہ خیبر کا جو قلعہ فتح کرے تھے آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا 100 قلعہ کی تلوار سے آپ مقابلہ کرے اور ڈھال کس کو بنائے، خیبر کے قلعے کے دروازے کو. تو وہ واقعہ آپ نے سنا تھا، اور سن کر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت مشہور ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مشہور ہونے کے بعد جو ہے نا تابعین میں سے ایک شخص جو ہے نا، آپ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں جو ہے نا کہ ان کا دیدار کروں. تو تابعین ہے، تو آپ نے جو ہے نا نبی کریم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ آیا. آ کر جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے غور سے دیکھ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ اخروٹ توڑ رہے تھے. اخروٹ کیسا توڑ رہے تھے، کبھی ادھر سے یہ جبڑے سے توڑ رہے ہیں، کبھی وہ جبڑے سے توڑ رہے ہیں، لیکن ٹوٹ رہا نہیں. تو وہ شخص غور سے دیکھنا تعجب کر رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف خاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، تم، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو.
یہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ تم کیا سوچ رہے؟ تو وہ شخص جو ہے نا وہ بھی تابعین تھا، انہوں نے کہا کہ یا سیدی آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو جیسا یہ بات بولتے ہی جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ علی جو ہے خیبر کا قلعہ کیسا توڑے، خیبر کا دروازہ کیسا اکھاڑے ہوں گے، جو کہ ان کے دانتوں سے جو ہے نا کہ ایک اخروٹ نے پھوٹا۔ تو بولا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ یا سیدی صحیح ہے، آپ نے وہی میں وہی سوچ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا، آپ نے کیا کیا، آپ فوراً دو دانی ہو کر بیٹھ گئے، بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے یہ دیکھا، فوراً دیکھ کر جو ہے نا دو دانی آپ بیٹھے، بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے اپنے امامہ کو صحیح کیا، آپ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا مراقبہ کیا، اور کر جو ہے نا آپ نے جیسا اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کہ میں جو خیبر کا جو قلعہ کا جو دروازہ جو اکھاڑا ہے، اور جو ہے نا میں نے یہ جو اکھاڑا ہے یہ ایمان کی قوت سے اکھاڑا ہے، اور اگر آج بھی کوئی اگر کوئی خیبر کا قلعہ ہے تو بتاؤ، آج بھی اس کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکوں گا، کیونکہ وہ ایمان کی قوت تھی۔ آج علی جو یہ اخروٹ جو توڑ رہا ہے وہ جسم کی قوت سے توڑ رہا ہے، کہ جسم کی قوت مطلب اب علی میں اتنی تو قوت ہے نہیں، لیکن ایمان کی قوت آج بھی اتنی ہے۔ آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو بتاؤ کہ وہ خیبر کا قلعہ آج بھی میں توڑ کے بتا دوں گا۔ تو یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی قوت کیا ہے، ایمان کی قوت لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی قوت کیا ہے؟ ایمان کی قوت لا الہ الا اللہ، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے، اس پر ٹک جانا ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ والے مطلب کون ہوتے ہیں؟ جیسا کہ کپڑے والے، کپڑوں کا بزنس ہے تو کپڑے والے، دودھ کا بزنس ہے تو دودھ والے، اس طرح سے جو ہے نا وہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ والے مطلب یہ کیا ہے؟ یہ اہل لا الہ الا اللہ والے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ والے، اہل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اور اٹھ کر جو ہے نا اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں، اور وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ حدیث سنا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ قبروں میں سے کب اٹھیں گے؟ قیامت میں ہی اٹھیں گے نا۔ تو میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں، اور گواہی دے رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا۔ غم کیا ہے؟ سب سے زیادہ غم کیا ہے؟ خبر کا غم ہے، کہ غم مطلب اس کی وحشت، اس کی تنگستی، اس کا جو ہے نا اندھیرا، اس کی جو ہے نا خوف، ہیبت، وہ ہے۔ لیکن پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا لا الہ الا اللہ والوں کو حفاظت فرما لیا۔ اور حفاظت فرما کے یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ لا الہ الا اللہ والوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تعریف کر رہے ہیں۔ مطلب اب کیا ہے؟ حدیث میں خبر ہے کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جب خبروں سے اٹھائے گا جو گناہ گار ہوں گے نا، تو وہ خبر سے اٹھ کر جو ہے نا ایسے بھاگیں گے جیسا کہ کسی چوہے کو جو ہے نا کسی پنجرے میں قید کر کے رکھنے کے بعد جب جیسا کھولا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہیبت کر کے بھاگتا ہے، اس طرح سے وہ بھاگیں گے نکل کر، اتنا خوفناک ہوگی خبر۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی اہمیت کیا ہے کہ ارشاد فرمائے کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں، اور گواہی کیا دے رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے غموں کو دور فرما دیا۔ قرآن سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26، 27، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ علم ترى کیف، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا کہ علم ترى کیف،
علم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اپنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لا الہ کہ اللہ نے کلمہ طیب کی کیسی مثال بیان کی ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ایسی مثال بیان کی ہے، ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین پر مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو. اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور گندے کلمات یعنی کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی مثال ناپاک درخت کی جیسی ہے جو زمین کے اوپر اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں. اور اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پر لا الہ الا اللہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ہم نے مثال لا الہ الا اللہ کی کیسی دی؟ پاکیزہ درخت، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دینے والا ہے، اور اس کی شاخیں کیسی ہے؟ وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی جڑیں کیسی ہے؟ وہ زمین میں پھیلی ہوئی مضبوطی کے ساتھ. اور پھر کلمہ کفر کلمہ شرک کی جو مثال ہے وہ کیسی ہے؟ وہ اوپر ہی اوپر ہو، جو ہوائیں چلی تو جو ہے نا وہ گر جائے، اور اس کی جڑیں ایسی ہو جو اوپر ہی رہے لیکن جو ہے نا آسانی سے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. تو لا الہ الا اللہ کی یہ مثال دی، بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. کس میں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26، 27 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا. قرآن سورہ محمد آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19. اے پیغمبر جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اپنے خطاؤں کی معافی مانگو، اور سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگو. اور یہاں پر لا الہ الا اللہ والوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر مقام دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ والوں کا جو ہے نا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اب تم لا الہ الا اللہ جان لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تم اب ان لوگوں کو فرماؤ، ان لوگوں کو کہہ دو جو ہے نا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ جان لیے. اب اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ جان لیے تو پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور پھر سب مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی بخشش مانگو اور ان کے گناہوں کی مغفرت مانگو. تم مانگو مطلب ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ سیکھ لیے، اب معلوم ہے تم کو کیا ہے، تمہارے پاس ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے تمہارے پاس. اب کیا کرنا ہے تم کو؟ تم جو ہے نا جو گناہگار ہے مرد اور عورت ان کے لیے بھی جو ہے نا ان کی بخشش کے لیے ان کی جو ہے نا بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور پھر جو ہے نا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے چلنے پھرنے رہنے سہنے کی ہر وہ چیز کی خبر رکھتا ہے. یعنی اب ہمارے کو جو ہے نا ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی ہم اور ایک آیت کو ہم سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 163، اور لوگوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 18. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں
اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا انتظام کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو یہ بھی بات سکھا دیے کہ جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں لا الہ الا انا، اور یہاں پر پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم غور کریں اپنے اندر، بات کو سمجھنے کی ہے کہ جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ آیتوں کے ذریعے جو ہے نا ہمیں یہ سکھا رہا اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو کہاں پر رکھیں۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جو ارکان اسلام ہے وہ ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو ارکان اسلام میں جو ہے نا سب سے پہلا ارکان کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ۔ خبر میں کامیابی کے چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ حشر میں کامیابی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دل میں تصدیق ہونا ہے تو وہ بھی تصدیق کے بھی ذریعہ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جانو تم لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا مولا، ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا۔ اس میں جو کچھ مولا غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے مولا۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرما مولا، اس عمل میں مولا تیری مرضی شامل حال عطا فرما مولا۔ ہر دو کو عقل اور اسلام کا اس ایمان اور احسان کے ساتھ مولا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما مولا۔ یا رب کریم مولا بالخصوص مولا ہمیں جیسے رسالت کی معرفت عطا فرما مولا۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مولا ہمیں تیرا قرب عطا فرما مولا۔ لا الہ الا اللہ کو ماننا، جاننا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنے میں مولا ہماری مدد فرما، ہمیں آسانی عطا فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔